नमस्कार, जियो स्टांस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने फ्रॉम कनाडा, और इनसे हम बात करेंगे जो हाल ही में इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और 3 जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, जर्मनी और इटली के दरमियान जो MOU साइन हुआ है, जिसको कहा जा रहा है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो एक तो बैरिस्टर बशानी, उसके ऊपर ये डिबेट चल रही है कि क्या ये फिजिबल भी है। फिर उसका एक कंपैरिजन जो हो रहा है इस कॉरिडोर का BRI के साथ, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी। साथ ही साथ कुछ जो हमारे यहाँ पे रीजनल प्लेयर्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान, वहाँ से एक आवाज़ उठ रही है कि ये तो मतलब फिजिबल ही नहीं है, ये एक पाइप ड्रीम है और हमारे बिना कोई भी कॉरिडोर जो इस एरिया में है वो नहीं रियलाइज हो सकता। साथ ही साथ टर्की से भी बहुत इस पे तनकीद आ रही है। तो सबसे पहले तो हाउ डू यू सी द कंपैरिजन बिटवीन दिस कॉरिडोर एंड BRI? देखें जी, पहली बात ये है कि ये कंपैरिजन तो करना मैं समझता हूँ कि अभी बहुत ही इब्तदाई स्टेज पे है, चूँकि अभी तक इस कॉरिडोर का एक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, उसकी डिटेल्स क्या होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम सामने आएंगी। लेकिन बुनियादी तौर पे ये जो कॉरिडोर है, इसको एक इस नज़र से देखना चाहिए कि जो चाइना का रोड एंड बेल्ट का मंसूबा है, उसके एक मुतबादल के तौर पे या उसके मुकाबल के तौर पे जो है आप इसको पेश कर सकते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि दुनिया को और दुनिया के बेशतर ममालिक को, बहुत सारे मुल्कों को चाइना का जो ये मंसूबा है रोड और बेल्ट का, इसके साथ प्रॉब्लम है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि ओपनली जो है मुख्तलिफ मुल्कों ने डिफरेंट टाइम पे जो है उसके बारे में अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी शामिल है। और गुज़श्ता 3-4 सालों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ओपनली मुख्तलिफ फोरम्स पे, इकनॉमिक और जियो स्ट्रेटजिक फोरम्स पे ये क्लियर किया है कि जो मुल्क जो हैं वो चाइना के इस रोड एंड बेल्ट मंसूबे से निकलना चाहते हैं या उसके साथ किसी तरीके से उनकी एंगेजमेंट है वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम उनकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो इस हिसाब से आप यूँ समझ लें कि ये एक इंटरनेशनल किस्म की जो है वो एक ड्राइव है, और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो इसकी जो एथिकल मोरालिटी के हवाले से पेश की जा रही हैं कि जो है वो चाइना ने जिस तरीके से ये इनिशिएटिव लिया है और जिस तरीके से कई मुल्कों को इसमें इन्वॉल्व किया है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रेज होते हैं जो उन मुल्कों की ज़रूरियात के लिए या उनकी गुर्बत के लिए या उनके दीगर जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनसे फ़ायदा उठाने वाली बात है। और उसके लिए जो है मैं समझता हूँ कि ये डिबेट जो है इससे हम आगे निकल चुके हैं, लेकिन ये स्टिल रेलिवेंट है। पहली बात ये है कि आप देखें जो चीन का मंसूबा है, उसमें इस वक्त जो है वो तकरीबन 150 से ज़ायद मुल्क जो हैं वो किसी न किसी तरीके से शामिल हैं। आल्दो के उसमें से कुछ मुल्क ऐसे जिन्होंने अभी तक ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया, जैसे रशिया है, या उसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि हम शामिल हैं, लेकिन जो लिस्ट आ रही है मुल्कों की बार बार, उसमें उनका नाम आता है और उन्होंने उसकी तरदीद भी नहीं की है। 2-4 मुल्क ऐसे हैं, बाकी ने उसकी तस्दीक की है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये ग्लोबली एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। और उसमें से जो आगे तज्ज़िये आते हैं उसमें से ये है कि 80% मुल्क जो हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से एंगेज किया है चीन के साथ, वो अपनी इस एक्टिविटी पे जो है वो बहुत हद तक जो है उनको प्रॉब्लम है, वो इससे खुश नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि जो मोस्ट लूनिंग हुई है, लैंडिंग जो हो रही है चाइना की तरफ से, आल्दो के उसमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की गारंटी है, सॉवरन गारंटी भी शामिल है, लेकिन मोस्टली लैंडिंग जो है वो प्राइवेट कमर्शियल बैंक जो है उनकी तरफ से हो रही है, जिनका इंटरेस्ट रेट जो है अप टू 15%,
جس کو انٹرنیشنلی جو ہے ان ایتھیکل سمجھا جاتا ہے اور اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ تو اس حساب سے ایک تو یہ ہے، بہت سارے ملک ان کے بارے میں جو اکانومسٹ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ وہ کبھی بھی یہ لون جو ہے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس کے ایوز جو بھی چائنا کے لیے جو سچویشن ہے، کوئی لینڈ ہے، جیسے جو ہے وہ کچھ سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ ہوا بھی تھا کہ جنہوں نے اپنے بہت سارے پچھلے جو ہے وہ لینڈ ڈسپیوٹ سرنڈر کیے ہیں چائنا کے ساتھ اور ڈیٹ سیٹل کیے ہیں، جس طرح سری لنکا کے ساتھ جو ہے وہ کرائسس ہوئے تھے تو انہوں نے ایئرپورٹ کے حوالے سے وہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے تو دنیا میں یہ بہرحال ایک جو ہے وہ آیا ہوا ہے ایک طرح کا موقف، سٹینڈ پوائنٹ، کہ یہ جو روڈ اور بلٹ کا منصوبہ ہے یہ کوئی دنیا کی جو ہے وہ ویلفیئر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کمرشل وینچر ہے جس کا مقصد جو ہے وہ پیسے بنانا ہے یا دوسرے ملکوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے بہت سارے ملک جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور یہ جو 150 ملک کا میں نے آپ کو بتایا، ان میں سے بہت سارے ملک ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے منصوبے جو شروع کیے تھے 5 سال پہلے لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، وہ جسٹ ایک سٹارٹ ہوا، اناؤنسمنٹ ہوئی یا کہیں پہ کوئی سنگ بنیاد رکھا گیا، اس کے بعد اس پہ کوئی ورک نہیں ہوا۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس آئیڈیا کے متبادل جو ہے آلٹرنیٹو ایک منصوبے کی سپیس جو ہے وہ بہرحال موجود ہے دنیا میں، چونکہ یہ چیز تو اٹ سیلف کسی ایک ملک کا آئیڈیا نہیں ہے، پوری دنیا کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا جو آئیڈیا ہے یہ بنیادی طور پہ جو ہے ایک مشترکہ انسانیت کا آئیڈیا ہے، اس پہ کسی کی مونوپلی نہیں ہے کہ چین نے یہ کہا یا کسی اور نے کہا۔ تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ یہ منصوبہ سامنے آیا ہے جس یہ بہت سارے لوگ ایک متبادل کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ نمبر ایک متبادل کے طور پہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ چین کا منصوبہ دنیا کے لیے جو ہے وہ بینیفیشل نہیں ہے، دوسرا اس میں انفیئرنس ہے، اور اس میں جو ہے جو آؤٹ پٹ کے حساب سے جو لوگ ملک ہیں جو قرضے لے رہے ہیں یہ ان کے لیے جو ہے ان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک متبادل کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں جو ہی یہ آئیڈیا فلوٹ ہوا تو اس میں مختلف قسم کے ملک جو ہیں وہ شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہ جو انڈیا، میڈل ایسٹ، یورپ کا آئیڈیا ہے بنیادی طور پہ اس کو آپ متبادل کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں، آلدو کہ یہ اناؤنس نہیں کیا گیا کہ یہ متبادل ہے، لیکن اس کو متبادل کے طور پہ دیکھنا چاہیے، چونکہ بنیادی طور پہ اس سب کا تعلق ایک تو انڈو پیسیفک جو اسٹریٹجک اس وقت کمپٹیشن ہے یا کانفلکٹ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان، تو اس میں جو لوکل ملک جو اپنے آپ کو کر رہے ہیں مختلف طریقے سے اس الائنس کے ساتھ، اس کے حوالے سے بھی جو ہے نا ایک بات کلیئر ہے۔ لیکن اس میں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کی یہ کوئی ملیٹریلی یا اسٹریٹجک قسم کا منصوبہ ہے جو کہ چائنا کے خلاف کوئی وہ ہو، اس کی ظاہر ہے بہت ساری اکنامک وجوہات بھی ہیں۔ فار ایگزامپل مڈل ایسٹ جو ہے، مڈل ایسٹ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جس میں کہ ٹرین جو ہے کنیکٹیویٹی جو ہے ٹرین اور ریل کے ذریعے کنیکٹیویٹی نہیں ہے، جس کے لیے ایک بہت بڑے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، جو جا کے جس طریقے سے وہ اس کو ملانا چاہتے ہیں کہ پورے مڈل ایسٹ کو کنیکٹ کرنے کے بعد اسرائیل سے ہوتے ہوئے وہ جا کے جو ہے وہ یورپ تک جو ہے ایکسیس کرتے ہیں، تو یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا ایک انفراسٹرکچر بنتا ہے جس میں ظاہر ہے انڈیا کے لیے تو بہت بڑی اپارچونیٹی اس حساب سے ہے کہ ایک تو جو بحر ہند جس کو انڈین اوشن آپ کہتے ہیں اس حساب سے جو ہے ایک آلریڈی سمندر کا تو ایک آلریڈی راستہ موجود ہے، تو اس کو صرف ایکٹیویٹ کرنے اور اس کو پراپرلی ایکوپ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس حساب سے یہ ایک ویلڈ منصوبہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے کہ یہ ویلڈ اکانومی کے حوالے سے اس لیے نہیں ہے کہ جی آپ پہلے ممبئی سے جو ہے وہ چیزیں لوڈ کریں گے، پھر جا کے دبئی یا کہیں بھی مڈل ایسٹ کے کسی پورٹ پہ ان لوڈ کریں گے، پھر اس کو لوڈ کریں گے،
اور اسرائیل میں جا کے پھر یہ کریں گے. تو یہ جو لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا پروسیس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائم ٹیکنگ اور ایکسپینسو قسم کا جو ہے وہ وینچر ہے. حالانکہ یہ لوڈنگ اور ان لوڈنگ اس طرح نہیں ہوگی جس طرح 19ویں صدی میں شپ یارڈ پہ ہوتا تھا کہ مزدور جو ہے وہ تھیلے اٹھا کے ڈالتے تھے. یہ ایک باقاعدہ آٹومیٹک قسم کا جو روباٹک جس کو آپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی اس میں یوز ہوگی اور اس میں اس جدید طریقے سے وہ خود بخود سامان جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگا جیسے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ ہو رہا ہے یا مختلف جگہوں پہ جہاں پہ انہوں نے یہ مشینری جو ہے اس کو آٹومیٹک کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی دلیل نہیں ہے. البتہ جہاں تک سوال ہے ترکی کا اور پاکستان جیسے ملکوں کا تو ترکی نے تو اس کو اس لیے اپوز کیا ہے کہ اس میں جو لیڈرشپ ہے مڈل ایسٹ اور اسلامی دنیا کی وہ سعودی عربیہ کے پاس جاتی ہے چونکہ وہ دو طریقوں سے جو ہے ایک تو انیشیٹو اور دوسرا جو ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ترکی کی یہ جو خواہش ہے انٹرنیشنلی جو ہے مسلم کمیونٹی کو لیڈ کرنے کی اس کو تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے اور یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو ان کو غلط فہمی ہے کہ جو ہے وہ گریس کے ساتھ جو کنیکٹیویٹی ہے وہ صرف ترکی کے ذریعے جا کے تو یورپ کے ساتھ ملتی ہے حالانکہ اسرائیل کے تھرو جو راستہ آتا ہے وہ بھی اتنا ہی ایفیکٹیو ہے. اس میں صرف تھوڑا سا انفراسٹرکچر جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. رہا سوال پاکستان کا تو اس پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بیسٹ جو ہے اس کا یہی تھا کہ انڈیا جو ہے وہ اس کو انڈین اوشن سے جا کے دبئی سے ملانے کے بجائے پاکستان کے ذریعے اور افغانستان کے ذریعے یا ایران کے ذریعے یہ جو راستہ ہے لینڈ کا اس کے ذریعے اس کو کنیکٹ کرتا. لیکن ظاہر ہے یہ تبھی پاسبل ہے جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ڈسپیوٹ ہیں اور جس طرح کی جو ہے وہ کانفلکٹ ہے وہ ریزالو نہیں ہوتا اس وقت تک یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا بڑی کوئی جو ہے کمٹمنٹ کوئی جو ہے وہ ملک دے سکتا ہے اسپیشلی انڈیا ایک ایسی لینڈ میں جس میں کہ انسرٹنٹی ہے ٹیررزم ہو رہا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اکنامک کرائسز ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جب آپ جمع کریں تو ایک بڑا سوالیہ نشان جو بنتا ہے انسرٹنٹی کا تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بلینز آف ڈالر کی جو ہے انویسٹمنٹ ہے یہ اٹ ول گو اپ ٹو $100 بلین یہ سارے ملکوں کی ملا کے. تو اس کو آپ اس طرح کے ایک بند گلی میں جا کے تو انویسٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو لوگ یہ تجویز دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان راستے میں سٹمبلنگ بلاک بننے کے بجائے اس طرح کے جو منصوبے ہیں انٹرنیشنلی ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ چائنا کا جو روڈ اور بیلٹ کا منصوبہ سی پیک کی شکل میں پاکستان کے ساتھ جڑتا تھا وہ بھی اب کمپلیٹلی ناکام ہو گیا ہے. اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا اور جو کام ہوا بھی ہے اس کے وہ رزلٹ نہیں نکلے جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا جس کی توقع کی جا رہی تھی. نہ وہاں پہ روزگار کریٹ ہوا نہ کوئی اکنامک بوسٹ جیسے ملا ہو اس علاقے کو یا کوئی انفراسٹرکچر اس طرح کا بن گیا ہو نتھنگ ایٹ آل. تو ان سب چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو جو ریزرویشنز ہیں یا اعتراضات ہیں وہ تو بالکل بے بنیاد ہیں. ان کے لیے جو ہے وہ تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹھوس اس طرح کی آرگیومنٹ ہے. البتہ یہ جو کچھ لوگوں کی خواہشات ہیں کہ جو ہے وہ پاکستان انڈیا کے درمیان کانفلکٹ کو ریزالو کر کے تو پاکستان کو ایک سٹمبلنگ بلاک کا رول پلے کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ایک پازیٹیولی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اور انڈیا کو راہداری جس کو آپ کیا کہتے ہیں گزرگاہ راستہ دے تاکہ وہ جو ہے وہ افغانستان اور ایران کے تھرو جو بھی یورپ کے ساتھ اگر کنیکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس کی پاسبلٹی ہو. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا اگین جو ہے وہ تعلق ٹیررزم کے ساتھ ہے انسٹیبلٹی کے ساتھ ہے. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے یہ پاسبل نہیں ہے. اور اس وقت جو فیزیبل ہے منصوبہ وہ وہی ہے جو وہ پیش کر چکے ہیں کہ انڈیا کو آپ مڈل ایسٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں تھرو سی اوشن اور اس کے بعد آپ ریلوے کے تھرو جو ہے اس کو اسرائیل تک لے جائیں اور اس کے بعد پھر سمندر کے تھرو آپ یورپ میں لے جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویلڈ قسم کا جو ہے وہ منصوبہ ہے. آپ کے حساب سے چائنا
کو جو سب سے مین ایشو ہے وہ کریڈیبلٹی کا ہے، اور کیونکہ ایک چائنا کے بارے میں یہ پھیل بھی چکا ہے کہ یہ لوگ بی آر آئی کے تھرو ڈیٹ ٹریپ بیسکلی لے کرتے ہیں، اور جو کنٹریز کمزور ہیں ان کو اس میں پھنساتے ہیں. پر فلپ سائڈ اگر ہم دیکھیں تو چائنا کے بی آر آئی کی آلریڈی 150 سے زیادہ کنٹریز ہیں جو سگنیٹریز ہیں، اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ وہ 10 سال پرانا پروجیکٹ ہے آلریڈی، اس میں کافی ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہے، اینڈ آف کورس ان کے اپنے چیلنجز ہیں. یہ جو کوریڈور ہے جو انڈیا مڈل ایسٹ اور یورپ کا کوریڈور ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ اسرائیل سے گزر کے جائے گا، پھر جارڈن سے بھی گزر کے جائے گا، تو ان کے بھی تو اپنے چیلنجز ہوں گے، اور اس میں بہت زیادہ ایک ڈپلومیٹک مینوورنگ کی ضرورت پڑے گی. کس طرح کے چیلنجز ہیں جو ان کنٹریز کو آ سکتے ہیں بیکاز آف دس پاسنگ تھرو کنٹریز لائک اسرائیل اینڈ جارڈن؟ یہ دیکھیں جس طرح ہم نے جو ہے نا انڈین سب کانٹیننٹ میں ایک بلیک اینڈ وائٹ پکچر کریٹ کر دی ہے انڈیا ورسز پاکستان کے، ایک ایکسٹریم یا دوسرا ایکسٹریم، یہ باقی دنیا میں پریویل نہیں کرتا. آپ دیکھیں اس وقت جو مڈل ایسٹ اس میں ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے، یہ جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپین کاریڈور ہے، لیکن این اسی وقت آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ایز وی اسپیک یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عربیہ کے درمیان ریلوے ٹریک کا آلریڈی چائنا کے پاس ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے. یہی کنیکٹیویٹی ایگزیکٹلی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اس طرح کے سٹرکچر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ کافی نہیں ہوتے کہ ایک بن گیا تو یہ سفیشینٹ ہے، اس کی مزید گنجائش ہوتی ہے. اسپیسیفکلی اس طرح کی اکانومیز میں جو اتنی تیزی سے ابھر رہی ہوں، فاسٹ پیسٹ ترقی کر رہے ہوں، تو وہاں پہ جتنا زیادہ انفراسٹرکچر آپ بناتے ہیں اتنا کم ہوتا ہے. لیکن آپ ان ملکوں کا ایٹیچیوڈ دیکھیں کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ اتنی جو ہے وہ ڈیپ قسم کی پارٹنرشپ بھی ڈیولپ کر دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ بھی ان کا کوئی اس پہ ابھی ایشو کھڑا نہیں ہوا کہ یہاں پہ جو چائنا کا منصوبہ چل رہا ہے اس میں ہمیں کوئی پرابلم ہے. لیکن یہ بات صرف جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ جی اگر ہم نے چائنا کے ساتھ منصوبہ بنانا ہے تو پھر یہاں سے کوئی ملک نہ گزر سکتا ہے، نہ ہم اس کو گزرنے دیں گے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک بلیک اینڈ وائٹ وے آف لوکنگ ہے. جہاں تک آپ چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایک متبادل ہے، تو اس کی بڑی ڈیپ اسٹریٹجک ریزنز ہیں. اس میں سے ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو 150 سے زائد ملکوں کا آلریڈی سمجھ لیں کہ ایک جو چائنا کی قیادت میں ایک جو منصوبہ ہے اس کے الٹرنیٹیو کی بھی دنیا سمجھتی ہے کہ ضرورت ہے. اور الٹرنیٹیو کی ضرورت محض اس لیے نہیں ہوتی کہ اس سے چائنا بہت بڑا فائدہ اٹھا رہا ہو، بلکہ وہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اس سے جو ہے نا ایک فیئر کمپٹیشن اور فیئرنس کا ایک تصور جو ہے وہ ابھرتا ہے جب لوگوں کے پاس متبادل آتا ہے. اس کی ایک مثال آپ یہ چیلنج کی آپ نے بات کی تو ایجپٹ کے لیے فار ایگزامپل جو نہر سوز ہے، نہر سوز جس کو ہم اردو میں نہر سویز بھی کہتے ہیں، جس کے بڑے ہسٹوریکل کرائسس رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں بہت بڑی جو ہے کانفلکٹ ہوئے ہیں ماضی میں، 60s میں 70s میں. ابھی 2021 میں وہاں پہ ایک جہاز جو ہے وہ سٹاک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے 7 دن تک جو ہے وہ پوری ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. وہ جو راستہ ہے جو کہ دنیا کا سب سے مصروف ترین راستہ ہے، جس سے شپس جو ہیں وہ گزر کے آتے ہیں، انڈین اوشن سے آتے ہیں یا جو ادھر ادھر سے، تو وہ ان کے لیے اس کا متبادل ڈھونڈنا بھی دنیا کے لیے ایک جو ہے ایک ریزن ہے جس کا جواب اس منصوبے میں ہے. اس کا جواب اس منصوبے میں اس لیے ہے کہ یہ جو ہے اس کو جس راستے سے گزار رہے ہیں اس سے جو نہر سوز ہے وہ بائی پاس ہو جاتی ہے اور وہ اسرائیل کے راستے سے جا کے یورپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، یعنی اس نہر کے اپوزٹ سائڈ سے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے اسٹریٹجک بات ہے ان سب ملکوں کے لیے، اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز کے لیے، چونکہ اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو آئل ایمبارگو ہوا تھا اور آئل پہ پابندی لگی تھی جس سے ویسٹرن معیشت جو ہے برے طریقے سے ڈوب گئی تھی، وہ تقریباً 8-10 سال تک کا ایک ایشو تھا. تو یہ اس کے بھی متبادل ہے ان چیلنجز کا بھی جو ان ملکوں کے کو درپیش ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اپارچونیٹی بھی ان کے لیے ہے
کہ وہ جو ایک ہی جو ہے چیز پہ ڈیپینڈ کرتے تھے یا اس پہ سٹاک ہو گئے تھے، اس سے نکلنے کا جو ہے وہ راستہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ ایک سکسیسفل قسم کا منصوبہ ہے ہر اعتبار سے، جس میں چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں وہ ایون مصر، جس کو ایجپٹ وغیرہ اور سیریا اور اس طرح کی کنٹریز جو ہیں، ان کے بہت سارے مسائل جو ہیں کنیکٹیویٹی کے اور آلٹرنیٹیو آپشن جو ہے ان کو ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ اینڈ آئی اگری ود یو کہ یہ سب جو مسئلے مسائل اس ریجن کے ہیں جہاں پہ ایوری بڈی ٹیکس اے میکسیملسٹ پوزیشن، شاید جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے وہ شاید تھوڑا زیادہ پریگمیٹک ہے چیزوں کو لے کے۔ جو ان میں سے ایٹ لیسٹ 3 پلیئرز، سعودی عربیہ، یو اے ای اور اٹلی، یہ تینوں بی آر آئی کا بھی حصہ ہیں، جو میجر ایٹ لیسٹ 3 پلیئرز۔ اور اب ایسا سننے میں آ رہا ہے، اور جو اٹالین پرائم منسٹر جب انڈیا بھی آئی تھی تو تب بھی یہ بہت میڈیا نے کور کیا تھا کہ اٹلی شاید جو ہے وہ آپٹ آؤٹ کر لے اب بی آر آئی سے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کیا انڈیا کا ایک میجر ایک ڈپلومیٹک سکسیس سمجھیں گے؟ نہیں، دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بے شمار ملک ایسے ہیں جو اس وقت یا تو جو ہے بی آر آئی کے جو انیشیٹو ہے اس پہ وہ ان ایکٹیو ہیں، ان کے منصوبے بند ہیں، ان پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اور فیوچر میں ان کے ریوائیو ہونے کے بھی کوئی چانسز نہیں ہیں۔ اور بہت سارے ملک ایسے ہیں جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں اس وقت چائنا کے ساتھ اس سے ایگزٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک خاص ملک آپ مثال نہیں دے سکتے کہ جو آپ بطور ایگزامپل پیش کریں گے جی یہ اس منصوبے کی وجہ سے اس ملک کو یہ فائدہ ہوا یا اس کی معیشت کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملا، جیسا کہ پاکستان میں ہم نے قریب سے دیکھا کہ اس کو گیم چینجر اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیے گئے تھے کہ جی یہ تو بالکل ارتھ شیکنگ قسم کا منصوبہ ہے اور اس سے پاکستان میں جو ہے وہ اکانومی کی شکل ہی بدل کے رہ جائے گی۔ لیکن اگر وہاں پہ کوئی اثر پڑا بھی تو الٹا ہی نظر آ رہا ہے، اور الٹا اثر یہ ہے کہ وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے، فار ایگزامپل گلگت بلتستان یا بلوچستان میں جن کی زمینیں یا جن کی جائیدادیں اس منصوبے کے اثر میں آئی ہیں یا اس کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں، یہ صرف ان کا غم و غصہ اور ان کی ناراضگی اور ان کی ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں۔ ابھی تک کوئی ایسی آپ کے پاس سٹیٹس نہیں ہوں گے جو کوئی خوشخبری دیتے ہوں کہ جی یہ سی پیک کی وجہ سے یہ چیز تھی، تو اس لیے جو ہے یہ ہمیں پازیٹیولی اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے یورپ میں اٹلی، فرانس، دوسرے تیسرے یہ ملک جہاں جن ملکوں میں ڈیموکریسی ہے، اوپن نیس ہے، چائنا کا یہ جو منصوبہ بی آر آئی کا جس کو آپ کہتے ہیں یہ اس لیے چل رہا ہے کہ اس کے ارد گرد بہت بڑی جو ہے وہ سیکریسی ہے اور لیک آف ڈسکلوجر ہے۔ فار ایگزامپل آپ پاکستان کے کیس میں کوئی ڈاکومنٹ آپ کو نہیں ملے گا جو ایگزیکٹلی آپ کو بتائے کہ اس میں انٹرسٹ ریٹ کیا ہے، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 15% سے بھی زیادہ ہے، اور ڈسکلوجر مکمل نہیں ہے۔ مثلا ایک ڈیم انہوں نے بنایا سی پیک کے اندر، تو اس ڈیم کی جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں کہ وہ کس بنیاد پہ چائنا نے بلڈ کیا، اس پہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہے، وہ کتنا عرصہ چائنا کے کنٹرول میں رہے گا، اور جب وہ اس کو چھوڑیں گے تو اس کی پیمنٹ یا اس کو ہینڈ اوور جو ہے کون سی اتھارٹی کو ہوگا، تو یہ سب کیا ہے اس میں جو پرائیویٹ انٹرپرائز اور کرپٹ قسم کی گورنمنٹ ایجنسیز اور جو ادارے ہیں وہ انوالو ہیں، جس کی وجہ سے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ ایک دوسرے طریقے سے بینکوں کے پیسے جو ہیں وہ لوگ اپنے ذاتی اس مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن سب ملکوں میں ہے۔ اٹلی میں بھی جو ہے ایک یورپین کنٹری ہونے کے باوجود اٹلی کا پرابلم کرپشن جو ہے ایک پرابلم ہے۔ تو وہاں پہ جب یہ ڈسکس ہونا شروع ہوا کہ یہ چائنیز منصوبے جو ہیں اس پہ کمیشن کس کو ملا، کک بیک کیا ہے، اور اس کی انٹرسٹ ریٹ وغیرہ کیا ہے، اور کیا یہ جسٹیفائیبل ہے، تو ظاہر ہے پھر انہوں نے پبلک کو تسلی دینے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ بہت سارے ملک جو ہیں وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ لے کے آئیں گے، چونکہ وہ ان کو اب پتہ چلتا چلا جا رہا ہے کہ یہ سارا جو ہے ایک طرح کا جس کو آپ ڈیٹ ٹریپ کہتے تھے، وہ انفیکٹ جو ہے وہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اور اس سے نکلنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو جوں آپ اس سے نکلتے جائیں گے تو ظاہر ہے جو اس طرح کے نئے متبادل ہیں، آلٹرنیٹیو ہیں،
جیسے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کاریڈور ہے، ان کی ظاہر اہمیت خود بخود بننی شروع ہو جاتی ہے اور دنیا اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہونی شروع ہو جائے گی۔ بیرسٹر بشانی ایک چیز بتائیں، ترکی یا پاکستان جیسے جو ممالک ہیں ان کی پریورٹیز جو ہیں یہ اتنی ڈفرینٹ کیوں ہیں؟ جیسے اردوان ابھی نئی دلی آئے تھے G20 سمٹ کے لیے، تو وہاں پر بھی انہوں نے اسلامو فوبیا کی بات کی، جبکہ باقی جو ممالک تھے ان کا فوکس جو تھا وہ اس پہ تھا کہ کیسے ٹریڈ ٹائز جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے بیچ میں ان کو جو ہے انہانس کیا جائے، فوڈ سیکیورٹی، سپلائی چینز کے اوپر دھیان دیا جائے، کیونکہ کووڈ کے ٹائم پر اور پھر اب جو رشیا یوکرین کی وار چل رہی ہے اس کے بعد سے سپلائی چین بھی بہت ڈسٹرپٹ ہوئی ہے۔ اینڈ چائنا کی بھی ایک ہسٹری رہی ہے فوڈ انسیکیورٹی، ہیلتھ انسیکیورٹی پھیلانے کی، اینڈ دیر از آلسو دس میجر چیلنج آف گرین ہاؤس گیس ایمیشنز۔ باقی کنٹریز کا فوکس اس پہ تھا، پر اردوان جو ہیں ان کا جو بھی نیریٹو تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ اسلامو فوبیا ٹک پریورٹی۔ اور آپ نے ایک اور بات کہی کہ پاکستان میں بھی بہت ایسے لوگ ہوں گے جو لیجٹ وائسز رکھتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہم ایک سٹمبلنگ بلاک نہ بن کے اس پورے کوریڈور کا اگر حصہ بنے تو پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا، پر حملے ہمارے یہاں پہ رک نہیں رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ گروتھ ہسٹری گروتھ اسٹوری کا بھی حصہ بننا چاہتے ہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی پریورٹیز جو ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ان ملکوں میں اس طرح کی کوئی سٹیبل ڈیموکریسی تو ہے نہیں کہ آپ نے ایک ملک کا ایک ڈائریکشن کا جو ہے وہ ڈٹرمن کر دی تو اس کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے وہ اسی ڈائریکشن پہ مزید آگے بڑھتی ہے بجائے اس کے کہ وہ اس کو ریورس کرے۔ لیکن ترکی میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں ان کے آنے کی وجہ سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ ان کی بیک گراؤنڈ سے آگاہ نہیں ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کی جو آئیڈیالوجیکل جو ہے لیننگ ہے وہ اسلامسٹ جماعت جو ہے دنیا میں، جس کی وجہ سے دنیا کو پرابلم ہے، یہ سارے اسلامو فوبیا کے، یہ کانفلکٹ کے، دہشت گردی کے، یہ سب اس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ ان کا تعلق اس جماعت کے ساتھ جس کو ہم پاکستان میں اسلامک فنڈامنٹلسٹ جماعت فار ایگزامپل قرار دیتے ہیں، ان کے وہ ایک بہت ہی اگلی صفوں کے جو ہے وہ لیڈر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ ہیں ریلیجس بیسڈ پہ، ان کا پہلا جو نقطہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اسلام ہے کہ اسلام کو کس طریقے سے پھیلایا جائے، پروپوگیٹ کیا جائے یا اس کو بنیاد بنا کے دنیا کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ اس میں وہ اسلام ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جو اس کو کوئی محبت کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے تو ہمیں پریکٹس کرنے دیں، بلکہ اس کو وہ ایک ٹول کے طور پہ پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس کو بہت بڑی سچائی ہے جو باقی لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت سارا لمبا چوڑا ایک سلسلہ ہے جس کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں جو ترکی کے لیڈر ہیں، اور ان کی آپ یہ ساری ایکٹیویٹیز کو آپ دیکھ لیں کہ ایک تو انہوں نے جس طریقے سے ترکی کی جو ایک طرح سے سیویلائزیشن کی طرف ایک ترقی ہوئی تھی اس کو کس طریقے سے ریورس کرنے کی کوشش کی، انہوں نے جو ہے وہ سوشل کنزرویٹیوزم جو ہے اس کو لیگلی تحفظ دینے اور ریوائیو کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جو آتا ترک جو ان کے لیڈر تھے جنہوں نے بنیادی طور پہ ترکی کو ایک ماڈرن شکل دی تھی، ان کے بہت سارے اقدامات کو ریورس کیا، یہاں تک کہ یہ جو ملک کا نام چینج کرنے تک کے بہت سارے اقدامات ہیں جن سے وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بیسک مقصد جو ہے وہ اسلام یا ریلیجن یا اسلامائزیشن ہے۔ تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ جب آپ نے یہ کانفلکٹ ڈسکس کرنا ہے انٹرنیشنلی تو اسلامو فوبیا تو اس کے لیے سب سے زیادہ ایک فیشنیبل لفظ ہے جو کہ بنیادی طور پہ یوز ہوتا رہا ہے پاکستان میں، جس طرح عمران خان نے اس کو پروپوگیٹ کیا ایک ایسے وقت میں جب کہ انفیکٹ دنیا میں اس طرح کا کوئی اسلامو فوبیا کی کوئی بہت بڑی کوئی مہم نہیں چل رہی تھی۔ ممکن ہے ادر ٹائمز میں اس طرح ہوا ہو کہ یہ ایک بڑا ایشو رہا ہو، لیکن اس کے دور میں کوئی ایشو نہیں تھا۔ ایک انسیڈنٹ یہاں ہو گیا لنڈن انٹیریو جو کینیڈا لنڈن ہے، اس میں ایک انسیڈنٹ ہو گیا، ایک شخص نے ایک گاڑی کے ذریعے کچھ لوگوں کو اٹیک کر دی، تو اس نے ایسے ثابت کرنے کی کوشش کی جیسے دنیا میں
پوری جو کرسچینٹی ہے یا ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہ ہتھیار لے کے تو مسلمانوں پہ حملہ آور ہو گئی. تو اس طرح کی جو آپ چیزوں کو بنا کے پیش کرتے ہیں تو یہ ان کے نظریات ہیں, آئیڈیالوجیکل ان کی جو لیننگ ہے یہ اس کا ایکسپریشن ہوتا ہے, اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جہاں تک ترکوں کا تعلق ہے, آج بھی ترکوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ لبرل لوگ ہیں, اور ان کا اس طرح کی پوسچرنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. نہ ان کا عربوں کے ساتھ کوئی دشمنی ہے, نہ انڈیا کے ساتھ ہے, اور نہ جی ویسٹرن دنیا کے ساتھ جس طرح کا ایک ٹاکر اس نے لی ہوئی ہے اور ایک کانفلکٹ ٹائپ اس نے کریٹ کیا ہوا ہے, اس طرح کی کوئی چیز نہیں. تو پاکستان تو اس معاملے میں بالکل ہی جو ہے, ترکی تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سٹینڈ کرتا ہے چونکہ وہاں ڈیموکریسی نے بڑی حد تک کچھ نہ کچھ جڑیں پکڑی ہیں. پاکستان میں تو جو بھی حکمران ہے اور اس کے جو بھی نظریات ہیں وہی ڈیموکریسی بھی بن جاتی ہے, وہی جو ہے آئیڈیالوجی بھی بن جاتی ہے, اور وہی اس وقت کا سب سے پاپولر سلوگن بھی بن جاتا ہے, بے شک اس کے کوئی گراؤنڈز ہوں یا نہ ہوں, جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا. تو یہ جو اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا, یہ اس ملک کی جو ناپختگی ہے, اس کے اندر جو امیچورٹی ہے اس کے نظریات میں, ٹریڈیشنز میں, وہ اس کو جو ہے ریفلیکٹ کرتی ہے. دس از مائی لاسٹ کوشچن, اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے پر پھر بھی میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. حال ہی میں جموں کشمیر میں 2 بڑے حملے ہوئے ہیں, اس میں ہمارے بہت سینئر آفیسرز شہید ہوئے ہیں, اور ایک بار پھر سے ایسا ماحول ہمیں بنتا نظر آ رہا ہے نئی دلی میں کہ اب پاکستان کو پھر سے جواب ہمیں دینا پڑے گا. اگر ہم پاکستان کے جو اینالسٹ ہیں ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اٹ واز اے تھنگ آف دا پاسٹ. اب ہمارے یہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کو بالکل سپورٹ نہیں کیا جاتا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جموں کشمیر میں جو لوکلز پہلے ملیٹنٹ رینکس کو جوائن کرتے تھے, دیٹ از ایٹ این آل ٹائم لو. ریکروٹمنٹ بہت لو ہو چکی ہے. آئی ول ناٹ گو ٹو دا ایکسٹینٹ آف سیئنگ کہ 0 ہو چکی ہے, بٹ اٹس نیگلیجبل ناؤ. اور زیادہ تر جو اب یہاں پہ ٹیررسٹ پکڑے بھی جاتے ہیں, یا جو رجوری میں جو حملہ ہوا ہے اس میں جو دونوں مارے گئے ہیں وہ دونوں پاکستانی شہری تھے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا پاکستان کی جو فوج ہے, آئی وونٹ سے دا انٹائر آرمی, بٹ آپ سمجھتے ہیں یہ چیز کہ پاکستان کی فوج میں ابھی بھی ایک سیکشن ہے جو جہادیوں کو ٹرین کر کے اس طرف بھیج رہی ہے, اور اس کے کیا آگے چل کے کیا ریپرکشنز پاکستان کو دیکھنے پڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سینئر آفیسرز کی شہادتیں اس میں ہوئی ہیں, اور بہت زیادہ غصہ ہے ابھی انڈیا میں. ابھی جو کرکٹ میچ بھی ہوا ہے اس کو لے کے بھی جو انڈیا سے کچھ لوگ گئے تھے ان کے اوپر بھی بہت اسکروٹنی ہو رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ نے اجازت کیسے دے دی ان کو. چلو ویزا ملا تھا بٹ یہ گورنمنٹ روک سکتی تھی ان کو لاسٹ منٹ پہ بھی جانے کے لیے. ہاؤ ڈو یو تھنک دس ول ایوالو ان دا کمنگ منتھس؟ دیکھیں جی, جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جو فارمر ملیٹنٹس ہیں, اسلامسٹ, جو کہ پہلے جا کے جموں کشمیر میں بھی لڑتے رہے, افغانستان میں بھی لڑتے رہے, اور ایک طرح کا ان کا انٹرنیشنل اسٹیچر رہا ہے ایز اے ملیٹنٹ پروفیشنل, وہ جو ہے اوپنلی آپریٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹیاں جو ہیں وہ مرج کر کے تو ان کو نیا نام دیا ہوا ہے, اور اس نئے نام سے وہ رجسٹر کر کے اپنے آپ کو باضابطہ طور پہ لیگلی تو وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. لیکن ایکٹیویٹیز ایگزیکٹلی وہی ہیں جو پہلے تھی, یعنی جس میں کہ کیمپ, ٹریننگ کیمپ جو ہیں. ابھی میں نے 2 مہینے پہلے ایک وہ خبر کا تبصرہ کیا تھا جس میں کہ ایک جنگل میں انہوں نے جو ہے وہ ٹریننگ کیمپ پکڑے تھے جہاں پہ یہی لوکل ملیٹنٹس جو ہیں وہ لوکل لوگوں کو ٹرین کر کے تو انفلٹریٹ کرنے کے جو ہے وہ اس میں پروگرام میں تھے. ابھی جو ہے ایک بہت بڑا ناؤن قسم کا ان کا لیڈر جو ہے وہ مارا گیا ہے راولا کوٹ, سٹی آف راولا کوٹ میں. ابو قاسم کشمیری, وہ ادھر سے گیا تھا سورن کوٹ سے. وہ بنیادی طور پہ ادھر سے آیا ہوا ہے, لیکن ظاہر ہے ادھر رہتے ہوئے اس کو ایک مدت ہو گئی اور وہ ملیٹنسی کو لیڈ کرتا ہے, لیڈنگ فیگر تھا. بالکل. اب اس کو مارا گیا. تو اب یہ جو بات آپ نے کی کہ وہاں پہ جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں وہ اس کے ساتھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کا بدلہ لیا ہے, اور اس کے بدلے کے طور پہ جو ہے ہم نے یہ کلنگ کی ہے ودن 24 آورز. تو یہ کام تو کرنے کے لیے بہت ہائیلی آرگنائز اور بہت ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی آرگنائزیشن چاہیے جو ودن 24 آورز اتنا بڑا انسیڈنٹ جو ہے
उसका जवाब इस तरीके से 24 घंटे में तो नहीं हुआ है, 3-4 दिन के बाद हुआ है। हाँ चलें 3-4 दिन भी, चूंकि बुनियादी तौर पे अगर उनका कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है और वो ओपनली फैसिलिटेट नहीं हो रहे हैं, उनको मूवमेंट का और अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का अगर मौका नहीं है, तो इस तरह के इकदाम कैसे कर सकते हैं, एक। और दूसरा ये कि अगर वो ऐसे करते हैं तो अगर पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि हमारा मिलिटेंसी से हमने हाथ खींच लिया या उन पे पाबंदी लगा दी, तो फिर वो उनको किस तरह ओपनली जो है इस तरह की एक्टिविटीज की इजाजत देते हैं। और ये क्लेम फॉर एग्जांपल अक्रॉस द बॉर्डर बैठ के ये क्लेम करना कि हमने बदला ले लिया और इतने लोग मार दिए, तो ये तो इटसेल्फ इन्वेस्टिगेशन की जो है वो ज़रूरत है इस पे, और उनको फ़ौरन अरेस्ट करके उनको इन्वेस्ट किया जाए और इन्वेस्टिगेट किया जाए और सच्चाई सामने लाई जाए कि क्या इसमें सच्चाई क्या है, और वो क्या इस वाक़ये को महज अपनी उसके लिए यूज़ करना चाहते हैं, शोहरत के लिए। लेकिन एक बात है कि ये जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के अंदर जिस तरह की सेटिंग है, जो सोशल सेटिंग है, जिस तरह का लाइफ स्टाइल है, उसमें इतने बड़े पैमाने पे मिलिटेंट्स जितने पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरह ओपनली वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये को हाईली जो है पॉपुलेटेड एरिया नहीं है कि किसी को पता ही नहीं कौन कौन है और क्या कर रहा है। वहाँ हर आदमी को पता है ये आदमी कौन है। जैसे अभी आपने ये अबू अल कासम का बताया, कहाँ से आया, कितना अरसा रहा, क्या कुछ किया, हर आदमी को पता है। तो वो अगर एक नए नाम से एक नई पार्टी रजिस्टर करके तो तकरीरें वही पुरानी करता रहे, तो एस्टेब्लिशमेंट कहे कि नहीं जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो वो तो फिर गलत बात है ना। वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले रहे जो आपको लेनी चाहिए। तो आप ये चीज नहीं मानते कि इसमें कोई भी सच्चाई है कि पाकिस्तान की स्टेट बैकिंग अब इन टेरर ग्रुप्स को नहीं है, बट ये इनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि अगर आप वेस्टर्न बॉर्डर देखें पाकिस्तान का, वहां पर भी कोई हालात अच्छे नहीं हैं। टीटीपी के साथ भी लगातार पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है। तो क्यों वहां की एस्टैब्लिशमेंट चाह रही है कि एक 2 फ्रंट वॉर उनके लिए अब एक और फ्रंट खुल जाए? क्योंकि अगर इतने बड़े बड़े हमले आप हिंदुस्तान में करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि इसके रिपरकशंस नहीं होंगे। और पाकिस्तानी तो खुद कहते हैं कि जब इलेक्शन आने लगते हैं इंडिया में, तो फिर मोदी साहब जो है जवाब भी बड़ा एक उनका एग्जैजरेटेड या डिस्प्रपोर्शनेट किस्म का होता है। तो ये क्या है? मतलब इनको डर नहीं है, या फिर जो हमें लगता है कि कुछ सेक्शंस हैं मिलिट्री की जो जिनके हाथ में ये चीज है, और जरूरी नहीं है कि वो पूरी की पूरी मिलिट्री को दे टेक देम ऑन रिकॉर्ड? और डेफिनेटली एक सेक्शन है, जाहिर है पूरी आप नहीं कह सकते। यही तो प्रॉब्लम है कि विद इन मिलिट्री जो है वो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट हैं, और वो अपने अपने तौर पे इन जो लोग हैं, कुछ लोग जो इनको अपने एसेट समझते हैं और इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इनको फैसिलिटेट करते हैं और इनको बचा के रखते हैं। कुछ लोग हैं जो अब इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि ये एक हमारे लिए लाइबिलिटी है और इनसे जान छुड़ानी चाहिए। तो यही इसी सूरत हाल से तो ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं कि अगर उनको एज ए ऑर्गेनाइजेशन पूरी मिलिट्री प्रोटेक्ट नहीं कर रही, लेकिन उसके अंदर बैठे हुए कुछ बॉसेस और कुछ जो ऑफिशियल्स हैं वो डेफिनेटली उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके बगैर वो सरवाइव कर ही नहीं सकते। जी, थैंक यू सो मच बैरिस्टर बशानी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमेशा की तरह। And I hope to see you soon on my channel again. So that's all for today, viewers. Thank you so much for tuning in, and I hope you liked this interview. If you did like the interview, do consider subscribing to my channel. That's all for today. Thank you.